जवान दारू की बोतल छुपा करके रोड पास कर रहा था। हजरत उमर ने देख लिया, कहो जवान क्या छुपा करके जा रहा है। नबज भी ठार हो गई, पेशाब भी रुक गया। अब अल्लाह मियाँ से कहता मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। उमर को अगर पता चल गया कि छुपने वाली चीज छुपाने वाली चीज शराब है तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा। मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। दिल की बात दिल तक पहुंच गई। हजरत उमर दौड़े दौड़े आए, कहा देखो जवान तुमने क्या छुपा करके रखा है। कहा हुजूर कुछ नहीं है। कहा दिखाओ। जैसे ही ढक्कन खोला, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। एक आदमी भीख मांग रहा है, हजरत उमर गुजर रहे हैं, पूछा कि यह आदमी जो भीख मांग रहा है ये गरीब है कि अमीर है। कहा हुजूर ये तो मजबूर है, गरीब आदमी है। कहा गरीब नहीं है, भिखारी जरूर है, गरीब नहीं है। कहा कि वो कैसे। कहा कि अल्लाह की पहली नेमत भी इसी के पास है, अल्लाह की आखिरी नेमत भी इसी के पास है। पहली नेमत भी इसके पास, आखिरी नेमत भी इसी के पास। यह आदमी भिखारी हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। कहा हुजूर पहली नेमत आखिरी नेमत क्या है। कहा ये जो सांस है ये अल्लाह की पहली नेमत है। ये पहली नेमत मिलती है, बच्चा पैदा होता है जिंदा। ये आखिरी नेमत है, सांस निकल जाती है, आदमी मर जाता है, मुर्दा हो जाता है। अल्लाह की पहली नेमत, अल्लाह की आखिरी नेमत सांस है। भिखारी भी अगर भीख मांग रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा। एक चोर पकड़ा गया, सजा हो गई। हजरत उमर ने फैसला किया कि हाथ काट डालो ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो। वो गिड़गिड़ा करके कहने लगा हुजूर पहली गलती थी, माफ कर दो। कहा ये हो नहीं सकता, मेरा खुदा पहली गलती पर पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। दूसरी गलती करता है, फिर पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब खुदा पकड़ता है। तहकीक हुई तो पता चला कि 100 बार का चोर निकला। आप किसी से गिलास मांगिए, आपको गिलास मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। आप किसी से पानी मांगिए, गिलास आपको फ्री में मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है। गिलास मांगिए, किसी से पानी नहीं मिलेगा, खाली गिलास मिलेगा। लेकिन आप पानी मांग करके देखिए, गिलास फ्री में आपको मिल जाएगा। ये फर्क क्यों है। पानी मकसूद है, जब आपने मांग लिया तो गिलास फ्री में मिल गया। लेकिन गिलास मकसूद नहीं है, जरिया है। आपने गिलास मांगा इसलिए पानी नहीं मिला। दीन दुनिया में मकसूद दीन है। अगर फ्री में दुनिया चाहिए तो अल्लाह से दीन मांग लीजिए, खुदा आपको फ्री में दुनिया दे देगा। अगर एक आदमी बहुत ताकतवर है तो डरा धमका करके काम निकाल लेगा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, काम उसका बन जाएगा। पैसा वाला आदमी है, रिश्वत में पैसा दे देगा, उसका काम बन जाएगा। लेकिन खुदा से कोई अगर काम निकालना चाहे, खुदा को धमकी नहीं दे सकता, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। खुदा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता क्योंकि उसका खजाना हमारे खजाने से बहुत बड़ा है। खुदा से काम निकालना है तो एक ही काम करना होगा, खुदा के पांव पकड़ने होंगे, दाढ़ी पकड़नी होगी, तौबा करनी होगी, अल्लाह काम निकाल देगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक नुक्ते की बात याद रखिए, आसमान में नमाज मिली, अर्श में नमाज मिली। जब नमाज को पहली बार लेकर के नबी आए तो सबसे पहले अपने चचा को पेश किया कि चचा अबू तालिब हैं, नमाज लेकर के अर्श से आए। सबसे पहले ये तोहफा किसको पेश किया, अबू तालिब को। अबू तालिब ने कहा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, सजदा कैसे होता है, दिखाओ। नबी सजदे में चले गए, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला पढ़ करके सजदा दिखाया कि इस तरह सजदा करते हैं। अबू तालिब ने कहा मुझको सजदा पसंद नहीं है, सर तो नीचे हो जाता है, सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको सजदा पसंद नहीं है। नबी की सुन्नत में अबू तालिब ने ऐब लगाया, अल्लाह ने ईमान की दौलत से महरूम कर दिया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तौबा करते रहिए, ईमान आपका सलामत रहे। लेकिन दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, आदत नहीं है, तौबा करते रहिए कि गुनाह हो रहा, अल्लाह माफ करे, आपका ईमान सलामत रहेगा। लेकिन जहां आपने दाढ़ी की तौहीन कर दी कि दाढ़ी रखते हैं बूढ़ा मालूम होते, दाढ़ी रखते हैं खुजली होती है, ऐसा लगता है कि बैगन खा रहे हैं 1 महीने से, इसलिए दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी की तौहीन अगर आपने की, ईमान चला जाएगा। क्यों? दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है।
جو اس میں عیب لگائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ 3 لاکھ لوگ جادوگر حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ مؤلف القرآن نے لکھا ہے ایک موسیٰ سے مقابلہ ہو رہا ہے، کتنے جادوگر آئے میدان میں؟ 3 لاکھ۔ موسیٰ علیہ السلام بھاری پڑ گئے، سارے جادوگر ہار گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا میرے پروردگار یہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، 3 لاکھ کی تعداد میں تھے، میں اکیلا تھا، یہ ہار گئے میں جیت گیا۔ کہا موسیٰ یہ مسلمان ہوئے ہار بھی گئے، کلمہ پڑھ کر کے یہ مسلمان اس لیے ہو گئے، یہ جو آئے تھے میدان میں تم سے لڑنے کے لیے تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، تمہارے سر کے بال تھے، تمہاری لاٹھی تھی، یہ تمہاری نقل اتار رہے تھے، اس لیے میری رحمت نے گوارا نہ کیا جو تمہاری نقل اتارے داڑھی کی، جو تمہاری نقل اتارے بال کی، جو تمہاری نقل اتارے کپڑے کی، اس کو جہنم میں ڈالے، اس لیے میں نے ان کو کلمے کی توفیق دی، یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ کسہا سے لے کر کے پنجاب تک جائیے، ایک بھی سردار سکھ آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، دکھا دیجیے آپ۔ کسہا سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، ایک بھی سردار بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور مسلمان میں پوتا اسٹیٹ لیول کا فقیر ہے، باپ نیشنل فقیر ہے، اور دادا انٹرنیشنل فقیر ہے، گدا ہو کر کے بھی شعر لکھتا ہے، یہ ریکارڈ مسلمانوں کا ہے۔ آپ کو سردار بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کسہا سے لے کر کے پنجاب تک کوئی سردار آپ کو بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گا، چاہے چھوٹی ہی داڑھی رکھے، بغیر پگڑی کے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سردار کی تعداد اس ہندوستان میں ایسی ہی ہے جیسے آٹے میں بال، اور مسلمان کی تعداد اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان سے زیادہ عزت سردار کو ملی ہے، مسلمان کو نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ ہم نے دین اور دھرم کو ٹھوکر مارا، اللہ نے ہمیں ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، کبھی رکھنے نہیں دے گی۔ آپ کو داڑھی رکھنا ہے پہلے رکھ لینا ہے۔ ایک آدمی نے کتاب میں پڑھا تھا جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اس نے سوچا یار سر کو چھوٹا تو کر نہیں سکتے، داڑھی کو چھوٹی کر سکتے ہیں، کینچی تلاش کیا، کینچی نہیں ملی، تو عقل مند آدمی تھا، جلدی سے داڑھی کو چھوٹی کرنا چاہتا تھا، اس کو جلدی بہت زیادہ تھی، چونکہ دھوتی سنبھال رہا تھا، اس کو جلدی بہت زیادہ تھی، تو دیکھا چراغ جل رہا ہے، سوچا ایک کام کرتے ہیں چراغ سے سٹا لیتے ہیں داڑھی کو، داڑھی جل جائے گی، لیکن مٹھی بھر داڑھی رکھتے ہیں، مٹھی سے جو باہر وہ پویلین سے باہر۔ جیسے ہی چراغ سٹایا آگ سٹ گئی انگلی سے، ہاتھ چھوٹ گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان بول، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، تھے تو اسلاف تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وصف میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی،
موچ اڑائیں داڑھی بنوائیں عورت جیسی شکل بنائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیر کا کھائیں اپنا بچائیں اس پر موج منائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ دو پیغام نکل گئے لیکن آپ کا حوصلہ جوان ہے، محبت میں آپ سن رہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام قرآن اور حافظ قرآن کے حوالے سے سننے کے لیے آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ روز اخبار پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول پیدل ہیں، صحابی سوار ہیں، کہا یا رسول اللہ بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، غلام تو سوار ہے اور آقا پیدل، یہ بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ پوچھو، میں نبی ہو کر کے پیدل چل رہا ہوں اور تم میرے غلام ہو، صحابی ہو، تم اونٹ پر سوار ہو، میں تمہارے احترام میں پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم حافظ قرآن۔ فصحا کا قبرستان بہت بڑا ہے، جو مردہ جہاں جاتا ہے وہیں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ 4 سال 5 سال کے لیے وہ ٹھیکہ لے لیتا ہے، کوئی نیا مردہ پرانی قبر میں جاتا نہیں ہے، مرنے والے لوگ کم، قبرستان بڑا۔ مدینہ میں ہر 6 مہینے میں پرانی قبر کو کھولا جاتا ہے، نیا مردہ داخل کیا جاتا ہے۔ 6 مہینہ میں مردہ ختم، پرانا مردہ 6 مہینے میں ختم، نیا مردہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے ایک ہی قبر میں۔ لیکن ایک قبر ہے مدینہ میں، ہر 6 مہینے میں اس کو کھولا جاتا ہے، کفن بھی محفوظ، لاش بھی محفوظ۔ سر پکڑ کر کے لوگ بیٹھ گئے، سرکار پریشان، ارے یہ کون آدمی ہے؟ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہے، بات کون ہے؟ بلایا گیا بیٹے کو، اے کون ہے؟ کہا میرے والد ہیں، عالم تھے، میرٹھ کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے تھے، ترجمان السنت کے مصنف تھے، مولانا بدر عالم میرٹھی نام تھا۔ جب بوڑھے ہو گئے تو پیر میں تکلیف ہوتی تھی، پیر پھیلا کر کے بیٹھتے تھے، تکلیف کی وجہ سے پیر پھیلا کر کے بیٹھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے بیٹھ گیا تو وہ پیر کو سمیٹ لیتے تھے، لاکھ درد ہو پیر کو پھیلاتے نہیں تھے حافظ قرآن کے احترام میں۔ حافظ قرآن کے احترام کا صدقہ ہے کہ سال گزر گئے، دفن ہوئے، لاش بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے۔ آپ کا ایک ہی بچہ ماسٹر بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر کہاں آپ کا خواب پورا ہوگا؟ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے آپ، 5 سال۔ جب اسکول میں 5 سال پڑھ لے، اس کو اسکول سے نکالیے، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے آپ۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، اور جانتے ہیں اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے اسی طرح اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے اسکول کا، آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھائیے، وہ سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ رڑکی کا حافظ قرآن پورے ہندوستان کے بچے کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے آگے نکل گیا۔ کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، بال بچہ نہیں، 1 سال گزر گیا، دوسرے سال میں پھر بال بچہ نہیں، 2 سال گزر گئے۔ اس سے لوگوں نے کہا یار تو کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی ہے، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے کس کو جواب دے؟ رات کے سناٹے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، میرے پروردگار بیٹا نہ دو صحیح، ایک بیٹی ہی دے دو۔ وعدہ کرتا ہوں جب وہ بیٹی جوان ہوگی، شادی کا وقت ہوگا، رخصت ہوگی، اس کو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، جوان ہو گئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، وعدہ کیا تھا اللہ سے، بیٹی مل گئی لیکن جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیٹی کو شادی پر کیا دوں گا؟ کرے گھبراتا کیوں ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے۔ کہا دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، بیٹی جب شادی سے پہلے گھر میں ہے تو اس کو قرآن کی تعلیم دے دو، جب بیٹی کی شادی ہو جائے قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔
یہ دیکھ رہے ہیں لائٹ ہے, جنریٹر کہیں چل رہا ہوگا, اس میں ڈیزل ڈال دیا, اب ڈیزل سے سپلائی یہاں تک آئی, یہ روشنی آپ کو مل رہی ہے. یہ پنکھا بھی چل رہا ہے جنریٹر کی سپلائی کی وجہ سے, لیکن جنریٹر کا تیل جیسے ختم ہوگا, پاور ہاؤس سے لائٹ جیسے جائے گی, یہ پنکھا بند ہو جائے گا, یہ لائٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک مدرسے میں پڑھائی ہو رہی ہے, بچے مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھے, جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے تھے, پنکھا چل رہا تھا, اچانک میں لائٹ چلی گئی. استاذ ہاتھ کا پنکھا, تاڑ کا پنکھا لے کر کے بچوں کو جھیل رہا ہے, بچے جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں, بچے کو قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا, استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا. اب یہ حیرت دیکھ کر کے ایک نواب صاحب کو بڑی حیرت ہوئی, اس نے 10,000 سونے کے سکے استاذ کو انعام میں دے دیا. مبارک ہو, قرآن سے تعلق ہو تو ایسا تعلق ہو, لائٹ چلی جائے بچے جھوم جھوم کر کے پڑھیں, لائٹ چلی جائے استاذ ہاتھ کا پنکھا جھیلے مزہ لے کر کے, واہ رے استاذ, واہ رے شاگرد, قرآن سے تعلق. 10,000 سکے جب مل گئے استاذ کو تو استاذ ایک نمبر کا دنیا دار تھا. بولا حضور کون سا کارنامہ کیا تھا کہ 10,000 روپیہ اتنا بڑا انعام دے دیا, کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ دینے کی؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ استاذ صاحب میرے مدرسے سے باہر نکل جاؤ, کل سے مدرسے میں نظر مت آنا, تم قرآن مت پڑھانا, تم تو ایک نمبر کے دنیا دار ہو. 10,000 سکے کو تم قرآن کے مقابلے میں بہت بڑی دولت سمجھتے ہو, ارے پوری دنیا کی دولت مل جائے قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, قوم کا بچہ مدرسے میں, اپنا بچہ اسکول میں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس میں بھی دیکھیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, بالکل بائی پاس جا رہے ہیں. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں, آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں, گفتار مدرسوں میں, کردار مدرسوں میں, ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں, دن بھر تلاوتیں ہیں, دن بھر تلاوتیں ہیں, شب بھر عبادتیں ہیں, ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں, ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں, پنڈال کے نیچے جوان زیادہ ہے, بوڑھے لوگ زیادہ کم ہیں. میں جوان کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دینے کے لیے جا رہا ہوں. ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کرے, ہمارا جوان قبول کرے گا انشاءاللہ. 7 خون آپ کا معاف ہے, دایاں بایاں ہو جائے چل جائے گا. میں کہ آپ کی جگہ پھنستا, سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا. اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں. اگر آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی چاہیے تو صرف 2 کام کرنے ہوں گے, ڈائری پر نوٹ کر لیجئے. صرف 2 کام کیجئے, آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا. پہلا کام یہ ہے کہ آپ حلال کمائیے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ حساب سے خرچ کیجئے. 1 سال عمل کر کے دکھائیے, کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکے گا. اللہ آپ کو غنی بنا دے گا, غریب نہیں رکھے گا, محتاج نہیں رکھے گا. رات کا سناٹا ہے, آپ ٹارچ لے کر کے زمین پر ماریے, ایک چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی. رات کے سناٹے میں آپ یہاں سے گھر جائیے, رات کے سناٹے میں ٹارچ مار کر کے زمین پر دیکھیے تو ایک چیز چلتی ہوئی نظر آئے گی, وہ ہے چوٹی. چوٹی آپ کو نظر آ دی. اندھیرے میں کہاں جا رہی ہے, اس کو کہاں سے آنا ہے, یہ کیا کر رہی ہے, یہ سوتی ہے کہ نہیں ہے, یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ او جوان, کرکٹ کھیل کر کے تم ترقی کرنا چاہتے ہو, ترقی نہیں کرو گے, چونکہ وقت برباد ہو گیا. جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو چوٹی کو دیکھو, اسے پتا ہے کہ بارش کے زمانے میں مجھے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوگا, اس دن کے لیے آج کمانا ہے. سردی میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوگا, سردی کے لیے مجھے گرمی میں کمانا ہے. رات دن ایک کر کے چوٹی کماتی ہے, سردی کے لیے بھی روزی جمع کر لیتی ہے, بارش کے لیے بھی سردی جمع کر لیتی ہے. اگر اپنے خاندان کو بچانا ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے, چوٹی کی طرح حلال روزی تلاش کرنی پڑے گی. ایک جوان آیا دوڑا دوڑا مسجد میں, کہنے لگا اے اللہ چھپر پھاڑ کر کے دے دو, لوٹ کر کے لائیں, کوٹ کر کے کھائے. حضرت عمر نے سن لیا, وہ جوان کیا دعا کر رہا تھا. کہا حضور ایک ریل کی دعا تھی, گزر گئی, معاف کیجیے گا. کہا کہ ذرا بتاؤ
مسجد میں دعا کر رہے ہو کہ اللہ چھپر پھاڑ کر کے دے دے، مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، چونکہ آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے، اللہ نے روزی کو دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ دعا مسجد میں کرو اور مسجد سے باہر روزی کو تلاش کرو۔ آپ دیکھیں گے جب رمضان کا دن ہوتا ہے تو ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کیا کہتا؟ اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ کٹورا الگ اچھال رہا ہے، سر کو الگ اچھال رہا ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک آدمی بولا کہ ہٹھا کٹھا ہو، کام دھندا نہیں کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو، کہ آپ ہی کام دے دیجئے۔ یہ آدمی بول کر کے نصیحت کر کے پھنس گیا، بولا کہ ٹھیک ہے میں تم کو کام دیتا ہوں، 10 روپیہ تم کو مہینہ میں تنخواہ دیں گے۔ کہا 10 روپے سے کیا ہوگا؟ 10 روپے تو میری گائے گھاس میں کھا لے گی۔ کہا اس کا مطلب ہے تم کو گائے بھی ہے؟ کہاں گائے بھی ہے؟ کہا اس گائے کا کیا کرتے ہو؟ کہا 2 کلو صبح دودھ پیتا ہوں، 2 کلو شام میں دودھ پیتا ہوں، پہلوان ہوں، دودھ تو پینا ہی پڑے گا۔ کہا گائے رکھ کر کے بھیک مانگتے ہو؟ کہا کیا ہوا، میں نیشنل فقیر ہوں، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر تھا۔ کل تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایک وعدہ آپ سے لینا ہے کہ بیٹا کی شادی ہرگز فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر یہ دیکھیں زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، ہمارے جوان اگر بچ گئے ملک بچ جائے گا، جوان بچ گئے خاندان بچ جائے گا۔ جوان کو صرف 2 ہی کام سے بچنا ہے، جوا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ نہ کسی کو پلائیں گے نہ کسی سے پیئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی بایاں دایاں ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ابھی تک بیدار نہیں، اگر اخیر تک آپ بیدار نہیں ہوئے تو آپ کا جنازہ پڑھنے میں بھی مجھے دیر نہیں ہے۔ غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے ہے۔ غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے، جسے چاہے دے دے جسے چاہے نہ دے، بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر۔ ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر۔ اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی، اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی، ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہمسر۔ ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر۔ مصیبت میں خدا کو، راحت میں سسر کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے سیانے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے 3 منٹ کا آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بہت اچھا مجمع ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں، دیر تک آپ کو جلسہ سننا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔